आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं शबाना बेगम। पहले इस वक्त की खास खबरें। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने जोहान्सबर्ग में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के दौरान सेहत आमा, अहम मादनियात नीज मुनशियात और दहशतगर्दी के गठजोड़ से निमटने पर तवज्जो मरकूज करते हुए 6 नए इक़दामात की तजवीज़ पेश की। वजीर आजम आज G20 रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस के मौके पर भारत, ब्राजील, जनूबी अफ्रीका, इब्सा रहनुमाओं की मीटिंग में शिरकत करेंगे। भारत ने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा के साथ नई सहफरीकी शराकतदारी का ऐलान किया है, जिसका मकसद उभरती हुई टेक्नोलॉजीज में बाहमी ताउन को फरोग़ देना है। ब्राजील में अक़वाम मुत्तहिदा की आबोहवा की तब्दीली से मुतालिक सरबराह कॉन्फ्रेंस इख्तिताम पजीर हो गई, जिसमें आबोहवा की तब्दीली से मुतासरा मुल्कों के लिए ज्यादा माली इमदाद पर इत्तफ़ाक़ राय हुआ है। स्क्वैश में अनाहत सिंह ने अपनी हमवतन जोशना चिनप्पा को हराकर इंदौर में इंडियन ओपन में ख़वातीन सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। और भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन आज सिडनी में ऑस्ट्रेलियाई ओपन के मर्दों के सिंगल्स के फाइनल में जापान के यूशी तनाका के साथ मुकाबला करेंगे। अब खबरें तफसील से। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कल जनूबी अफ्रीका के शहर जोहान्सबर्ग में G20 रहनुमाओं की कॉन्फ्रेंस के पहले दिन आलमी तरक्की के लिए 6 नए इक़दामात की तजवीज़ पेश की। इनमें आलमी रिवायती मालूमाती खजीने का क़याम, अफ्रीका में हुनरमंदी और सलाहियतों को कई गुना बढ़ाने का प्रोग्राम, आलमी सतह पर हिफ़्ज़ान सेहत की खिदमत फराहम करने वाली टीम का क़याम, मुनशियात और दहशतगर्दी के गठजोड़ से निमटने की पहल, ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप और अहम मादनियात तक मुकम्मल रसाई का इक़दाम शामिल हैं। सरबराह कॉन्फ्रेंस के पहले दिन के दोनों इजलास से खिताब करते हुए जनाब मोदी ने कहा कि ये इक़दामात भारत के उस नुक्ता नज़र की वजाहत करते हैं जो सभी के लिए तरक्की, खुशहाली और फलाह बहबूद के ज़ामिन हैं। उन्होंने कहा कि इक़दामात हमजहत तरक्की के हुसूल में माविन साबित होंगे। जामे और पायदार इक़्तिसादी तरक्की पर मरकूज पहले इजलास में वज़ीर आज़म ने कहा कि G20 का आलमी रिवायती मालूमाती खजीने का क़याम इंसानी तहजीब की इज्तिमाई ज़हानत को आने वाली नस्लों के फ़ायदे के लिए इस्तेमाल करेगा। अफ्रीका में हुनरमंदी और सलाहियतों को कई गुना बढ़ाने का प्रोग्राम का मकसद अफ्रीका के नौजवानों को हुनरमंद बनाने के लिए 10 लाख तस्दीक़शुदा ट्रेनर्स की एक बड़ी तादाद तैयार करना है। उन्होंने कहा कि इससे मकामी तौर पर सलाहियतें पैदा होंगी और बर्र-ए-आज़म अफ्रीका में देरपा तरक्की को फ़रोग़ हासिल होगा। जनाब मोदी ने G20 ग्लोबल हेल्थ केयर रिस्पांस टीम कायम करने की भी तजवीज़ दी, जिसमें G20 ममालिक के सेहत के माहिरीन शामिल होंगे और आलमी सेहत के चैलेंजेस से निमटने के लिए दुनिया के किसी भी हिस्से में तैनात किए जा सकेंगे। उन्होंने मुनशियात और दहशतगर्दी के गठजोड़ का मुकाबला करने के लिए G20 की एक पहल की भी तजवीज़ पेश की, ताकि मुनशियात की स्मगलिंग पर काबू पाया जा सके, नीज़ मुनशियात और दहशतगर्दी की मईशत को ख़त्म किया जा सके। एक मुस्तहकम दुनिया के मौजू पर मुनक़िदा दूसरे इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म मोदी ने कहा कि अहम मादनियात तक मुकम्मल रसाई का इक़दाम रीसाइक्लिंग, शहरी इलाकों में कानकनी, सेकेंड लाइफ बैटरी प्रोजेक्ट्स और मुतल्लिक़ा इख्तिरात को फ़रोग़ देगा। उन्होंने कहा कि इससे सप्लाई चेन के तहफ़्फ़ुज़ में मदद मिलेगी और तरक्की के साफ़ व शफ़ाफ़ नए रास्ते खुलेंगे। वज़ीर आज़म ने जोर देते हुए कहा कि भारत पायदारी और साफ़ तवानाई के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। ओपन सैटेलाइट डेटा पार्टनरशिप के बारे में उन्होंने कहा कि इसके तहत G20 की खलाई एजेंसियों का सैटेलाइट डेटा तरक्की पजीर ममालिक, खासतौर पर आलमी ख़ित्ते जनूब को ज़राअत, माहीगीरी, कुदरती आफ़ात के इंतज़ाम और दीगर सरगर्मियों के लिए फ़राहम किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कल जोहान्सबर्ग में G20 सरबराह कॉन्फ्रेंस के मौके पर कई आलमी रहनुमाओं से मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर उन्होंने कहा कि इन मुलाकातों ने आलमी तरक्की और खुशहाली के लिए उनके मुश्तरका अज़्म को मज़ीद मुस्तहकम किया है। जनाब मोदी ने बरतानिया के वज़ीर आज़म केयर स्टारमर, मलेशिया के वज़ीर आज़म अनवर इब्राहिम, फ्रांस के सदर एमानुएल मैक्रों, जर्मनी के चांसलर फ्रेडरिक मेर्स, जनूबी कोरिया के सदर ली जैम्योंग, ब्राज़ील के सदर लुइस इनकैसियो लूला डे सिल्वा और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस से मुलाकात की। उन्होंने सिएरा लियोन के सदर जूलियस माडा बायो और सिंगापुर के वज़ीर आज़म लॉरेंस वोंग से भी बातचीत की।
وزیر اعظم مودی نے انگولا کے صدر اور افریقی یونین کے چیئرمین سے بھی ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ بھارت انگولا کے ساتھ اپنی دوستی کی قدر کرتا ہے اور دونوں ممالک تجارت اور ثقافتی روابط کے فروغ دینے کے لیے مل کر کام کر رہے ہیں. جناب مودی نے ایتھوپیا کے وزیر اعظم ابی احمد علی سے ملاقات کی. انہوں نے کہا کہ بھارت اور ایتھوپیا کے درمیان تاریخی تعلقات ہیں اور ترقیاتی تعاون نے ان تعلقات کو مزید مضبوط کیا ہے. G20 رہنماؤں کی کانفرنس آج جنوبی افریقہ کے شہر جوہانسبرگ میں اختتام پذیر ہو رہی ہے. وزیر اعظم نریندر مودی سربراہ کانفرنس کے تیسرے اجلاس میں شرکت کریں گے، جس کا موضوع ہے سبھی کے لیے مساوی اور منصفانہ مستقبل، اہم معدنیات، باوقار روزگار اور مصنوعی ذہانت. جناب مودی افریقہ کی سرزمین پر پہلی بار منعقد ہونے والی G20 سربراہ کانفرنس میں شرکت کرنے کے لیے جمعے کو 3 روزہ دورے پر جنوبی افریقہ پہنچے تھے. پیش ایک رپورٹ. وزیر اعظم نے مودی آج اپنے ہم منصبوں کے ساتھ سربراہ کانفرنس کے تیسرے اجلاس میں شرکت کریں گے اور خطاب کریں گے. اجلاس سے قبل وزیر اعظم مودی بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ IBSA رہنماؤں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے. IBSA ایک منفرد سے فریقی فورم ہے جو ایشیا، جنوبی امریکہ اور افریقہ کی 3 بڑی جمہوریتوں اور ابھرتی ہوئی معیشتوں کو یکجا کرتا ہے. بھارت، برازیل اور جنوبی افریقہ مشترکہ ترقیاتی ترجیحات رکھتے ہیں اور یہ تکثیری، کثیر ثقافتی، کثیر نسلی، کثیر لسانی اور کثیر مذہبی معاشرے ہیں. سربراہ کانفرنس کے موقع پر آج وزیر اعظم مودی کی جنوبی افریقہ کے صدر سیریل رامافوسا، جاپان کی وزیر اعظم سنائی تکاچی، کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی اور اٹلی کے وزیر اعظم جارجیا میلونی کے ساتھ 2 طرفہ میٹنگوں کا بھی پروگرام ہے. اس کے بعد شام کے وقت وزیر اعظم مودی نئی دلی کے لیے روانہ ہو جائیں گے. جوہانسبرگ سے آسونو کی رپورٹ کے ساتھ خبرنامے کے لیے میں محمد عمار. G20 سربراہ سمٹ میں رہنماؤں نے امریکہ کی مخالفت کے باوجود اتفاق رائے سے ایک مشترکہ اعلامیے پر اتفاق کیا. اعلامیے میں اس بات پر زور دیا گیا کہ یکجہتی، برابری اور پائیداری سب کی شمولیت والی عالمی ترقی کے لازمی ستون ہیں. 39 صفحات پر مشتمل دستاویز میں توانائی کی یقینی فراہمی، آب و ہوا سے متعلق کارروائی اور آفات سے نمٹنے کے لیے مزاحمت کی اہمیت کو اجاگر کرتے ہوئے بڑھتی ہوئی جغرافیائی کشیدگی، تنازعوں اور بڑھتی ہوئی نابرابری کو معاشی استحکام کے لیے ایک خطرہ قرار دیا گیا. بھارت، آسٹریلیا اور کینیڈا نے ایک نئے سہ فریقی فریم ورک آسٹریلیا کینیڈا بھارت ٹیکنالوجی اور اختراع ACITI شراکت داری کا اعلان کیا ہے، جس کا مقصد اہم اور ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں تعاون کو وسعت دینا ہے. کل جوہانسبرگ میں وزیر اعظم نریندر مودی، آسٹریلیا کے وزیر اعظم اینتھونی البنیز اور کینیڈا کے وزیر اعظم مارک کارنی کے درمیان ایک میٹنگ کے بعد یہ اعلان کیا گیا. یہ G20 سربراہ کانفرنس سے علیحدہ میٹنگ تھی. ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر اعظم مودی نے کہا کہ اس شراکت داری سے ٹیکنالوجی اور اختراع کے اہم شعبوں میں تعاون کو فروغ ملے گا. اس مشترکہ پہل قدمی کا مقصد ماحول کے لیے سازگار توانائی، خاص طور پر اہم معدنیات کے تعلق سے متنوع اور مضبوط سپلائی چین کے شعبوں میں شراکت داری کو مزید مستحکم کرنا ہے. تینوں ملکوں نے اپنے شہریوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے وسیع پیمانے پر مصنوعی ذہانت کے اپنانے اور ترقی کی رفتار کو تیز کرنے کے امکانات تلاش کیے. یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے. سرکار کی طرف سے پارلیمنٹ کے اگلے سرمائی اجلاس میں آئین کی دفعہ 121 ترمیمی بل 2025 پیش کیے جانے کا امکان ہے. یہ بل بھارتی آئین کے آرٹیکل 240 میں چنڈی گڑھ کو شامل کرنے کی وکالت کرتا ہے. انڈمان اور نکوبار جزائر، لکشدیپ، دادر اور ناگر حویلی، دمن اور دیو، پڈوچیری اس قانون کی روح سے قانون ساز اسمبلی کو تحلیل یا معطل کرنے کا اختیار فراہم کرتا ہے اور قانون سازوں کے بغیر دیگر مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے ساتھ شامل کرتا ہے. آئین کا آرٹیکل 240 بھارت کے صدر جمہوریہ کو اس بات کا اختیار دیتا ہے کہ وہ انڈمان اور نکوبار جزائر، لکشدیپ اور دادر اور نگر حویلی، دمن اور دیو سمیت بعض مرکز کے زیر انتظام علاقوں کے امن اور ترقی اور مؤثر حکمرانی کے لیے ضابطہ بنائیں. پارلیمنٹ کا سرمائی اجلاس اگلے ماہ کی 1 تاریخ سے شروع ہو کر 19 دسمبر تک جاری رہے گا. نریندر مودی حکومت کے ذریعے مختلف شعبوں میں GST کی شرحوں میں کٹوتی کیے جانے کے اعلان کے ساتھ ہی 22 ستمبر سے GST بچت اتسو شروع ہوا، جس سے ملک کے سبھی شہریوں کو فائدہ پہنچ رہا ہے. خاص طور سے ملبوسات اور فٹ ویئر کے شعبے میں اگلے دور کے GST اصلاحات سے شہریوں کو بہت فائدہ پہنچ رہا ہے. بھارت کے 56ویں بین الاقوامی فلم فیسٹیول IFFی کا آج چوتھا دن ہے، جس میں سنیما، ہنر اور عالمی شراکت داری کے حسین امتزاج کو اجاگر کیا جا رہا ہے. آکاشوانی نیوز فلم فیسٹیول سے متعلق اپنے خصوصی کوریج کے تحت تازہ ترین جانکاری فراہم کر رہا ہے. پیش ہے ایک رپورٹ.
IFFI 2025 میں ایک خاص ایوارڈ شامل ہے۔ ICFT یونیسکو گاندھی میڈل، انٹرنیشنل کاؤنسل فار فلم، ٹیلی ویژن اور آڈیو ویژول کمیونیکیشن اور یونیسکو کے تعاون سے قائم کیا گیا یہ ایوارڈ اس بہترین سنیما کو نوازتا ہے جو مہاتما گاندھی کے اصول جیسے صبر اور سماجی ہم آہنگی کو فروغ دیتا ہے اور اخلاقی سوچ اور یکجہتی کی روح کو متاثر کرتا ہے۔ اس سال انوپم کھیر کی فلم تنوی دی گریٹ اس معزز اعزاز کی دوڑ میں شامل فلموں میں سے ایک ہے۔ فلم کی کردار اہمی تنوی رینا ایک کمسن آٹسٹک لڑکی ہے جس کی دنیا میں صرف محبت اور موسیقی ہے۔ جوری میں عالمی سنیما کی نامور شخصیات شامل ہیں جو اس اہم ایوارڈ سیکشن کے عالمی مقام کو اور زیادہ مضبوط کرتی ہیں۔ IFFI کے چوتھے دن انوپم کھیر آج ایک ماسٹر کلاس بھی لے رہے ہیں جس کا عنوان ہے گیونگ اپ از ناٹ اے چوائس۔ واقعی آج کا دن سنیما کے جادو کو برقرار ہی نہیں کرنے والا بلکہ اسے اور زیادہ بڑھانے والا ہے۔ خبرنامے کے لیے سائرہ مجتبیٰ، آکاشوانی، گوا۔ عالمی رہنماؤں نے برازیل میں منعقد آب و ہوا سے متعلق اقوام متحدہ کانفرنس COP 30 میں ایک سمجھوتے سے اتفاق کیا ہے جس کا مقصد آب و ہوا کی تبدیلی سے پیدا بحران سے نمٹنا ہے۔ البتہ سمجھوتے میں حیاتیاتی ایندھن کے بتدریج خاتمے کا کوئی ذکر نہیں ہے جو آب و ہوا کی تبدیلی کا محرک ہے۔ برازیل کے شہر بیلیم میں 2 ہفتے سے جاری COP 30 سربراہ میٹنگ میں حیاتیاتی ایندھن کے بتدریج خاتمے پر گہرے اختلاف رائے کے درمیان بالآخر کل رات ایک تفصیلی مذاکرات کے بعد سمجھوتے کے متن پر اتفاق کر لیا گیا۔ سمجھوتے میں آب و ہوا سے متعلق تجارتی رکاوٹوں کا جائزہ لینے کا عہد کیا گیا ہے اور ترقی یافتہ ملکوں سے زور دے کر کہا گیا ہے کہ وہ موسم کے شدید حالات کا سامنا کرنے کے لیے ترقی پذیر ممالک کو دی جانے والی رقم کو 3 گنا کریں۔ دلی سرکار نے قومی راجدھانی کے پرائیویٹ دفتروں کے لیے ایک ایڈوائزری جاری کی ہے جس کے تحت 50% عملہ دفتر میں کام کرے گا جبکہ بقیہ 50% گھر سے کام کرے گا۔ ہوا کی کوالٹی کے بندوبست کے کمیشن کی جانب سے تازہ ہدایات کے مطابق یہ احتیاطی اقدام کیا گیا ہے۔ دلی کے ماحولیات کے وزیر منجندر سنگھ سرسا نے زور دے کر کہا کہ گریپ 3 کے تحت حکومت سرگرمی کے ساتھ آلودگی کی روک تھام کے اقدامات نافذ کر رہی ہے۔ اسکویش میں بھارتی کھلاڑی اناہت سنگھ نے اپنی سینئر ہم وطن کھلاڑی جوشنا چنپا کو شکست دے کر کل اندور میں انڈین اوپن میں خواتین کے خطاب کا ٹائٹل جیت لیا ہے۔ ٹاپ سیڈ اور بھارت کی نمبر 1 خواتین اسکویش کھلاڑی اناہت سنگھ نے فائنل میں اپنے حریف کے خلاف 54 منٹ میں 3-2، 11-8، 11-13، 11-9، 6-11، 11-9 سے کامیابی حاصل کی۔ بیڈمنٹن میں بھارت کے سرکردہ کھلاڑی لکشیا سین آسٹریلیائی اوپن کے مردوں کے سنگلز کے فائنل میں پہنچ گئے ہیں۔ 2022 دولت مشترکہ کھیلوں کے چیمپئن لکشیا سین نے کل سڈنی میں ایک دلچسپ سیمی فائنل مقابلے میں چینی تائپائی کے کھلاڑی چو ٹین چینس کو ہرایا۔ آج فائنل میں سین کا مقابلہ چین کے 26ویں رینک کے کھلاڑی یوشی تناکا سے ہوگا۔ مردوں کے کرکٹ میں جنوبی افریقہ گوہاٹی کے براسپارا کرکٹ اسٹیڈیم میں آج دوسرے اور آخری ٹیسٹ کے دوسرے دن بھارت کے خلاف 6 وکٹ پر 247 کے اسکور پر اپنی پہلی اننگز کا آغاز کرے گا۔ یہ میچ بھارتی وقت کے مطابق صبح 9 بجے سے کھیلا جائے گا۔ اور اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں اسد۔ شکریہ شبانہ۔ قومی راجدھانی دلی سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اردو اخباروں نے الگ الگ خبروں کو شہ سرخیوں میں جگہ دی ہے۔ روزنامہ انقلاب، ملاپ اور پرتاپ سمیت آج کے سبھی اخباروں نے جنوبی افریقہ میں منعقدہ G20 سربراہ اجلاس میں وزیر اعظم نریندر مودی کی شرکت اور ان کے خطاب کیے جانے کی خبر کو صفحے اول پر شائع کرتے ہوئے لکھا ہے کہ عالمی اقتصادی ترقی کے معیارات پر نظر ثانی ناگزیر، گلوبل ساؤتھ کی آواز کو بلند کرنے کے لیے سب کی شمولیت ضروری۔ آسٹریلیا نے اگلے کوارڈ سربراہ اجلاس کے میزبان کے طور پر بھارت کی حمایت کرتے ہوئے کہا ہے کہ تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں بھارت ایک قابل اعتماد ملک ہے۔ اسی اخبار کی ایک اور خبر وزیر دفاع راجناتھ سنگھ کے حوالے سے ہے جس میں انہوں نے اقوام متحدہ کی جامع اصلاحات کی وکالت کرتے ہوئے کہا ہے کہ وقت آ گیا ہے کہ اقوام متحدہ کی تشکیل نو کی جائے اور اسے مضبوط بنایا جائے۔ آخر میں خاص خبروں کی سرخیاں ایک بار پھر۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے جوہانسبرگ میں G20 سربراہ کانفرنس کے دوران صحت عامہ، اہم معدنیات نیز منشیات اور دہشت گردی کے گٹھ جوڑ سے نمٹنے پر توجہ مرکوز کرتے ہوئے 6 نئے اقدامات کی تجویز پیش کی۔ وزیر اعظم آج G20 رہنماؤں کی کانفرنس کے موقع پر بھارت، برازیل، جنوبی افریقہ، IBSA رہنماؤں کی میٹنگ میں شرکت کریں گے۔ بھارت نے آسٹریلیا اور کینیڈا کے ساتھ نئی سہ فریقی شراکت داری کا اعلان کیا ہے جس کا مقصد ابھرتی ہوئی ٹیکنالوجیز میں باہمی تعاون کو فروغ دینا ہے۔ برازیل میں اقوام متحدہ کی آب و ہوا کی تبدیلی سے متعلق سربراہ کانفرنس اختتام پذیر ہو گئی ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبرنامہ ختم ہوا۔